अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे और मैं भी खैर व आफियत से हूँ। और आज मैं थोड़ा बाज़ार आई थी, फिर अपने साथ इन बिल्लियों को भी उठाया था क्योंकि इनको वैक्सीनेट भी करना था और चेकअप भी कराना था। तो इसीलिए आप देख सकते हैं मेरे दोनों बिल्ली बहुत ही हेल्दी है और दोनों अभी गाड़ी में जायज़ा ले रहे हैं, कौन क्या है, कौन कैसे हैं, क्या कर रहे हैं ऑल। तो फिर बस आजकल फुर्सत ही नहीं मिलती है। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक तो इस वजह से कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही है और दूसरी वेदर चेंजिंग का भी एक सवाल है। वेदर कभी ठंडी कभी गर्मी हो जाती है और इस वजह से। और आप देखें, इनको देख के बहुत मुझे अच्छा लगता है और टाइम भी पास हो जाते हैं। और माशाल्लाह से दोनों बिल्लियाँ बहुत ही प्यारे प्यारे हैं और हम इसका लुक आफ्टर बहुत अच्छी तरह से करते हैं क्योंकि एक तो बेज़बान है और बेज़बान जानवर में से घर में पालने के लिए देखिए बिल्ली कितना बेहतरीन जानवर है। लेकिन इनको भी यही मसला है, गाड़ी और बिल्ली और इन सबों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और बिल्लियों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। उसी तरह से गाड़ी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो ऐसे करते करते इंसान अपने आप को भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि बस एक ख्याल ही रखने से इंसान ठीक से रहते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुढ़ापे के लिए औलाद दिए और औलाद के लिए माँ बाप दिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप इनकी खिदमत करते हैं, इनको पालते पोसते बड़ा करते हैं। फिर जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं फिर औलाद इनका सहारा बन जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत खूबसूरत निज़ाम बनाए हैं। बाकी तो बस यही है, ज़िंदगी दिन दिन गुज़र रहे हैं, हफ्ता महीना साल किस तरह गुज़रता है पता भी नहीं चलता है। और बस अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक नसीब अदा फरमाए और बस आपस में मिलजुल के जो रहते होंगे उनको बहुत बहुत मुबारकबाद है। आज की इस दौर में अगर कोई रिश्तेदार अपनों के दुख दर्द को समझता हो या एक मुसलमान उम्मत एक दूसरे उम्मत को एक दूसरे के दुख दर्द में साथ देता हो, जो किसी के दुख को समझता हो, तो वो बहुत ही बड़ी बात है। बाकी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जैसा हमें ज़िंदगी गुज़र बसर करने की जो हमें सीख और हमें जो रूल्स बताए हैं उस हिसाब से आज चलना तो कुरान और हदीस के रोशनी से ही चलना है। जो कुरान में है वो कभी तब्दील नहीं हो सकते हैं और जो हदीस हम पढ़ते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुँचाए, उसी पे हमें अमल करना है। लेकिन आज दुनिया का जो माशरा है यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि बस दुनियादारी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और शरीयत के लिहाज से चलने से ज़िंदगी नहीं चलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि अल्लाह और रसूल के कहे हुए और अल्लाह ताला के खौफ व फ़िक्र दिल में रख के इस दुनिया को सीधा साधा तरीके से अगर गुजारेंगे तो ये तो थोड़े दिन के लिए है। यहाँ पे तो हम सब परमानेंट नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। यहाँ पे तो हम कुछ दिन के लिए आए हैं और नेक अमल कमाना है और मुश्किलात का सामना भी करना पड़े तो उस पर भी शुक्र ही करना चाहिए। आजमाइश का तो इतना बड़ा बड़ा अल्लाह ताला जिसे मोहब्बत करेंगे, सच में आजमाइश बहुत ही कठिन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत ही ज़्यादा वो मुश्किल होता है। लेकिन हमें अल्लाह के फ़िक्र और अल्लाह की मोहब्बत और इस दुनिया से जाने की ज़्यादा फ़िक्र अगर दिल में हो तो फिर हर हमेशा अल्लाह और रसूल के कहे हुए पे चलने की पूरी मतलब दिल से अरमान जाग उठते हैं। बाकी तो ज़िंदगी थोड़ी सी है, चंद दिन के लिए है। बीमारी हो तो फिर भी वो कहते हैं कि ये बीमारी है, इसका तो आज है तो कल नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज तो हट्टे कट्टे नौजवान लोग ज़्यादा
اس دنیا سے جا رہے ہیں اور آخر زمانے میں ہونا بھی یہی ہے. تو اسی لیے ہم سب کو اپنے زندگی کا جو بھی گزر بسر ہے وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے گزارنا چاہیے. اور مشکل کا جو دور ہے نا، یہ تو کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو کہنا بالکل ہی صحیح ہے. جو حلال کماتے ہیں وہ بہت ہی مطلب اس میں برکت تو ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے حلال کمانا، اور بہت ہی تھوڑی ہوتے ہیں. اور اس تھوڑی میں اپنے زندگی کو گزر بسر کرنا اور ہر چیز سے اپنے نفس کو روکنا، یہ بہت ہی بڑی چیلنج ہے. لیکن میرے مسئلے میں اللہ رب العزت نے مجھے اتنا صبر اور تعامل دیا ہے، اور ایک پردہ والی زندگی اللہ نے مجھے عنایت فرمائے ہے، اور اس کے لیے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اور باقی آزمائش کا دور واقعی میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آزما رہے ہیں، اس قدر آزما رہے ہیں کہ اپنا جو سچویشن ہے وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی ہوں اور بتا بھی نہیں سکتی ہوں. لیکن اتنی خوش قسمت ہوں کہ رو رو کے آنسو بہا کر کے اللہ رب العزت سے ڈھیر سارے باتیں کرتی ہوں. اور اللہ رب العزت شاید اتنا مہربان ہے کہ اور زیادہ آزما رہے ہیں. تو انسان کو ایک اپنا بھی ایک نظریہ ہوتا ہے کہ میں اپنے زندگی کیسا گزر بسر کر رہا ہوں. جب تک انسان اپنے آپ کو اندر نہیں جھانکیں گے، اپنے غلطیوں کا احساس نہیں کریں گے، تو واقعی میں وہ انسان کہنے کے لائق نہیں ہے. تو جہاں تک میرا سوال ہے، میری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے اور ایک کورا کاغذ کی طرح ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میری زندگی میں کس طرح گزر بسر کر رہی ہوں. اور دل دکھانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور کچھ سو کالڈ عورتیں میں ہر وقت کہتی آ رہی ہوں، ان کے بارے میں بھی کہنا تھا بہت کچھ. بچپن میں بھی دل بہت دکھائے تھے، بڑے ہو کے بھی ابھی بھی دکھاتے ہیں. تو ان کے بارے میں ہی در حقیقت کچھ بیان کرنے کے لیے یوٹیوب چینل پہ آئی بھی تھی. لیکن پھر دوسروں کے چینل میں جیسے اپنے آپ کو نیچا گرا کے پیسوں کے لیے وہ لوگ بہت حد تک گر گئے، ان کو عبرت لے کے پھر میں نے اپنی جو کہانی ہے وہ اللہ رب العزت کے حوالے چھوڑ دیا. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ سوشل میڈیا پہ میں ان کو کچھ کہوں. تو کچھ جاننے والے ہوں گے، کچھ نہیں جاننے والے ہوں گے. جو جاننے والے ہوں گے وہ تو بخوبی ان کو جانتے ہوں گے، جان جائیں گے. تو لیکن وہ جان کے اور سمجھ کے، تو پھر میں نے سوچا کہ پھر بھی اپنے آپ کے ساتھ یہ ایک بے وقوفی ہے. اس سے اچھا تو اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اس دنیا میں بھی سزا دے رہے ہیں، وہ میں دیکھ رہی ہوں، اور آخرت میں بھی ان کو سزا ضرور ملیں گے. اور ایک کیا کہوں، بہت سارا ہے کہنے کے لیے، تو پھر بھی دل پہ پتھر رکھ کے کہتی نہیں ہوں. باقی جو اپنی زندگی میں گزر بسر کر رہی ہوں، یہ اللہ کی دین ہے اور اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ نے مجھے اس قدر ٹیلنٹڈ بنایا کہ میں حلال کے پیسے سے اپنی زندگی جیتی ہوں، اور حلال کا پیسہ کم ہی ہوتا ہے، اور اسی پیسے سے میں اپنے زندگی کو، اپنے شوہر کو بھی مشورہ دیتی ہوں کہ زندگی کس طرح گزر بسر کرنا چاہیے. اور اس زندگی کو دیکھ کے لوگ رشک بھی کرتے ہیں، لیکن اندر کا حال خدا ہی بہتر جاننے والے ہیں. لیکن جو بھی اپنے دکھ ہو، درد ہو، سب کچھ واقعی میں اللہ سے ہی، بس اللہ پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے، اور اسی سے ہی زار پار کرنا چاہیے. کیونکہ آج کے دنیا کے لوگ جو ہے یہ صرف دکھاوے پہ وہ کرتے ہیں، دکھاوا ہی کرنا چاہتے ہیں، اور دکھاوے پر ہی ایمان لاتے ہیں. اور کسی اپنے بھائی کو بھی اگر کچھ مدد کرے تو بھی ان کے سامنے بہت گر گرا کے، اپنے حال کو بہت ہی کمزور دکھا کے، اپنے آپ کو بہت ہی مفلس بنا کر کے رکھ کر کے، اپنے آپ کو بہت ہی ان کے نظر کے سامنے گرائیں گے، تب جا کے پھر وہ روپیہ 2-4 کا مدد کریں گے. لیکن اللہ جب کریں گے تو اس
اس میں تو کوئی حساب نہیں، اور اللہ تعالیٰ یا کسی کو اس کے راز کو فاش نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پیار سے دیں گے۔ تو اسی لیے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سے رجوع ہونا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے، اور اللہ کو ہی اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہیے، کیونکہ وہی عالم الغیب ہے، وہی سمجھنے والے ہیں۔ باقی رہا پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، اور پیسے سے عزت نہیں خریدا جا سکتا ہے، پیسوں سے سکون نہیں خریدا جا سکتا ہے، پیسے سے عافیت نہیں لا جا سکتا ہے، اور پیسوں سے ہوگا بہت کچھ اگر آپ واقعی میں اس پیسوں سے اللہ کے کہے ہوئے مطابق چل رہے ہو، اور اپنے اوپر بھی خرچہ، اپنے رشتہ دار جو قریب لوگ ہو، جو قریبی رشتہ دار ہو، جو مشکلات میں ہو، جو بیان نہیں کر سکتا ہو، ان کے خیال رکھو، ان کے مطلب ہر چیز کا، ان کا مطلب وہ نہ بھی کہے تو بھی آپ کو ان کے حرکتوں سے، ان کے کسی بھی طرح سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے۔ یہ واقعی میں کسی بس خوش قسمت کو ہی اللہ تعالیٰ اس طرح کے نظریہ سے نوازتے ہوں گے، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ تو اللہ تو مدد کرنے والے ہیں، لیکن ذریعہ اللہ تعالیٰ جس کو بنائیں گے مدد کا، وہ بہت بڑا سوغات ہوتے ہیں۔ باقی تو جتنے بھی پیسے والے ہیں اپنے ساتھ قبر میں پیسے لے کے تو جا نہیں سکتے، امیر ہو یا غریب ہو، قبر کا تو حال ویسے ہی ہونا ہے، جتنا کھودنا ہے اتنے کھودیں گے۔ قبر کفن کا ٹکڑا جتنا مرد کو ہے، عورت کے ہے، اتنا ہی پہنایا جائے گا، جتنا مٹی اوپر سے ڈالنا ہو، وہ امیر ہو غریب ہو اتنا ہی ڈالا جائے گا، وہاں پر کوئی دو راہی نہیں ہے، امیر کے لیے الگ، غریب کے لیے الگ۔ تو یہیں سے ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا انصاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا مطلب سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اسی لیے آج کا بلاگ میرا یہی کہنا ہے کہ بس ہم دنیا میں آئے ہیں تو بس انسان بن کے جیے، اور آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھا کرے، اور کوئی کسی کو پراؤڈ فیل نہ دکھائے کہ میں فلانا ہوں، میں دھماکہ ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، کیونکہ مر کے تو آخر سب کو ایک ہی جگہ پہ جانا ہے۔ اور کوئی اگر امیر ہو تو وہ اپنے امیری پہ ناز نہ کرے۔ ہاں بے شک اگر خاندانی امیر ہو تو وہ تو آج خاندانی امیر لوگ ہی آج دبے تلے ہیں، کیونکہ آج جو لوگ کچھ بھی نہیں تھے، جو ذات سے بھی کچھ نہیں تھے، جو خاندان سے بھی کچھ نہیں تھے، جو کچھ بھی نہیں تھے، آج وہی لوگوں کا بول بالا ہے۔ تو اسی لیے آج معاشرے میں یہی چیز دیکھنے کو ملتا ہے کہ حسد، گناہ، بخس، دکھاوا، آپس میں بھائی چارہ نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ سب چیز۔ 4-5 بہنیں ہو، 1-2 بہنیں کو تھوڑی سی وہ ہو گئے ہو، لفٹ اپ ہو گئے ہو، تو پھر وہ اپنے دوسری بہنوں کو دکھانا، یہ وہ کرنا، لیکن اندر کی سکونیت ان کے اندر ہوتی نہیں ہے، اندر سے وہ لوگ پورے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ ایسے کچھ آنکھوں دیکھا حال ہے، میں نے بھی دیکھا ہے اپنے ہی لوگوں کے اندر، مطلب بولتے بہت کچھ ہے۔ دیکھیے یہ لوگ ایسے کرتے ہیں بس، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، اور اپنے زندگی کو صراط المستقیم پہ چلانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور ہر ایک کو ہدایت ہو اور محبت دل میں ہو، اور بنا کسی وجہ کے روٹنا منانا، یہ سب عادت بہت نیچ لوگوں کی حرکت ہوتے ہیں در حقیقت، لیکن کیا کیا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو سمجھتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے، اور رویوں سے وہ اس قدر نظروں سے گر جاتے ہیں جس کا کوئی مطلب وہ نہیں ہے، اس کا کوئی حد نہیں ہے کہ انسان کتنا بدصورت دکھتے ہیں روٹنے منانے میں اگر لگے ہو، بلا وجہ ہو بھی، خواہ والی باتوں پہ۔ چلیے تو پھر میں اپنے بلاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں with lots and lots of love and دعا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی مسلمان امتوں کو اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھتے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کسی کا بھی کیوں نہ ہو وہ رد نہیں کرتے ہیں۔
اوکے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.